अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, अपोजिशन के दावे, वादे, एहतजाज करने के ऐलान, मार्च के ऐलान, तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें सारी की सारी एक तरफ रह जाती हैं जब पार्लियामेंट में नाकामी होती है। आज हुकूमत एक मरतबा फिर से कामयाब हो गई। 3 बिल्स मंजूर कर लिए गए सेनेट में। सेनेट ऐवान बाला जहां पर अपोजिशन अक्सरियत में मौजूद है, अक्सरियत में होने के बावजूद हुकूमत को कामयाब होने से नहीं रोक सकी और उसके बाद बातें की जाती हैं तहरीक अदम एतमाद की। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि नंबर्स पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें भी की जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि हुकूमत के अपने लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जब अक्सरियत में होने के बावजूद आप कामयाब ना हो सकें तो फिर जब आप अक़लियत में होंगे तब आप किस तरह से कामयाबी के दावे करेंगे। आज हम इस पर बात करते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा हमारा आज का टॉपिक होगा, अहम फैसला किया जी हुकूमत ने इत्तेहादियों के शिकवे दूर करने का। काबीना में तौसी की जाएगी पंजाब की और विफाक की, और वहाँ पर 5 नए वज़ीर मुमलिकत जो हैं इत्तेहादियों में से लेकर वो ऐड किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि उनकी काबीना बड़ी मुख्तसर होगी, लेकिन इस वक्त काबीना की क्या हालत है, कितनी बड़ी तादाद मौजूद है काबीना अरकान की, इसके ऊपर भी ज़रा हम बात करेंगे। ऑस्टेरिटी के दावे जो थे वो कहाँ गए वज़ीर आज़म के। पेट्रोलियम कीमतें एक मरतबा फिर बढ़ गई हैं। 12 रुपये से ज़ायद का इजाफा, तकरीबन 160 रुपये फ़ी लीटर हो चुका है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सिर्फ एक चीज़ की कीमत नहीं बढ़ती बल्कि उसका रिपल इफेक्ट आता है और तमाम चीज़ें, ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो भी महंगी हो जाती हैं। आवाम की चीखें निकल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन कुछ भी करने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रही। कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन जब बारी आती है पार्लियामेंट में जाके हुकूमत को टफ टाइम देने की तो उसके बाद कभी उनके अपने लोग गायब हो जाते हैं, कभी वॉकआउट कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में हुकूमत कामयाब हो जाती है। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान, और क्योंकि इस वीक का लास्ट प्रोग्राम है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हों, सीनियर तज्ज़ियाकार हों और सूरत हाल जो है पॉलिटिकली मुल्क की उसको बेहतर तरीके से समझने में हमें मदद मिले। सलमान आबिद साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं आज, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं आज, बहुत शुक्रिया आपका भी सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब आप स्टूडियो में मौजूद हैं, आप ही से आगाज़ कर लेती हूँ। सर सबसे पहले तो क्रेडिट देना पड़ेगा, जितनी मर्जी महंगाई हो हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर तनकीद की जाए, लेकिन हुकूमत जब चाहती है, चाहे कौमी असम्बली हो या फिर सेनेट हो, अपने बिल्स पास करवा लेती है। देखिए इसमें तो कोई शुबा नहीं है आयशा कि हुकूमत को मुख्तलिफ महाज़ों पर जो है ना कई तरह के चैलेंजेस का सामना है, और ख़ास तौर पे गवर्नेंस, मईशत की सूरत हाल और माशी बदहाली के जो मामलात हैं, महंगाई है, वो एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जहां हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, वहां इस हुकूमत की एक बड़ी खुशकिस्मती यह है कि उसको एक ऐसी कमज़ोर, माजूर, लागर किस्म की अपोजिशन मिली है जो अव्वल तो मुत्तहिद ही नहीं है, एक तकसीम शुदा अपोजिशन है, और फिर अपोजिशन में हर बड़ी जमात के जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे से मुतज़ाद हैं और एक दूसरे पे बदएतमादी पाई जाती है। यही वजह है कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी वो पहले जो है पीडीएम में तश्कील पाई गई, फिर पीडीएम से तकसीम हुई, अब 2 मुख्तलिफ किस्म के लॉन्ग मार्च किए जा रहे हैं और एक दूसरे पे वक्फे से तीर बरसाए जाते हैं। यानी तीर बरसाने थे उन्होंने हुकूमत पे, लेकिन कभी पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के ऊपर और कभी जेयूआई पीपल्स पार्टी के ऊपर और कभी पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के ऊपर, एक दूसरे पे तनकीद करके वो अपनी पोजीशन को जो है ना वो एक तो गैर वाज़े कर देते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अपोजिशन जो है वो चाहती क्या है ये भी कभी किसी को आज तक नहीं पता चला। एक तरफ वोट को इज्जत दो, पार्लिमानी सियासत, जमहूरियत की बातें, और दूसरी तरफ पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट के साथ सारे मामलात। अभी भी देखिए एक तरफ वो इत्तेहादी जमातों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, फिर कभी इस्टेब्लिशमेंट की मदद मांगते हैं। लेकिन अपनी हालत उनकी ये है कि जहां भी पार्लिमानी सियासत में वोटिंग की बात आती है तो पता चलता है कि हुकूमत के लोग तो नहीं टूटे, अलबत्ता अपोजिशन के लोग कम हो गए हैं। इसमें सेनेट के अपोजिशन लीडर यूसुफ गिलानी साहब भी मंजर से गायब हो जाते हैं और बहुत से लोग गायब हो जाते हैं। और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि आज भी उनको सेनेट के अंदर वो शिकस्त हुई है, तो बड़ी वाज़े तौर पे लगता यह है कि अपोजिशन जो है वो एक बड़े वाज़े मैंडेट के साथ नहीं है कि उसने करना क्या है। अब मिसाल के तौर पे देखिए हुकूमत गिराने की बात की जा रही है, मेरी समझ से बाहर है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को क्यों गिराएगी,
کیونکہ اگر پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کو گرائے گی تو پھر اس صورت میں سندھ حکومت بھی جائے گی جب نئے انتخابات کی طرف جائیں گے. اچھا پھر اس کے بعد پی ایم ایل این جو ہے وہ کیوں مسلم لیگ کاف کو ایک ڈومیننٹ پوزیشن دے گی؟ کیونکہ اگر کاف لیگ اوپر آ گئی تو پھر وہ اپنی پوزیشن کو مینٹین کرے گی. تو اور ایک بات جو کہی جا رہی تھی، جو نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو تو فوری طور پہ نئے الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں. میری اپنی معلومات کے مطابق ایک واضح پیغام اپوزیشن جماعتوں کو دیا گیا ہے کہ جناب آپ ضرور تحریک عدم اعتماد لائیں، لیکن اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی. یعنی اگلے 1.5 برس پھر آپ کو حکومت کرنی ہوگی، اور جو چیلنجز آج عمران خان کی حکومت کو درپیش ہیں پھر آپ آئیں میدان میں اور آپ اپنی گدڑ سنگی دکھائیں، پٹاری میں سے آپ نے کیا دکھانا ہے، اور جو مہنگائی کا چیلنج ہے اس کو دور کریں. تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اس وقت کوئی بڑی مہم جوئی کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ سارا کھیل جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا 2023 کے الیکشن کی ایک نئی صف بندی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو تحریک انصاف کے اندر ہم خیال گروپ تھا وہ بھی جا کے جڑ گیا. ترین گروپ کے اوپر اب بہت بڑا تکیہ کیا جا رہا ہے، لیکن پتہ چلا ہے کہ اب ترین گروپ کے اندر سے 2 لوگوں کو صوبائی وزیر بنایا جا رہا ہے اور ایک بندے کو وفاقی وزیر بنایا جا رہا ہے. تو وہ خود بھی جو حکومت میں چیزیں آ رہی ہیں تو پھر چیزیں بھی تو سامنے آئی تھی کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی تجویز دیا اس گروپ میں سے کہ نون لیگ کے ساتھ جا کے ہمیں ملنا چاہیے. دیکھیے تجویز تو آ سکتی ہے، اب وہ جب تجویز آتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی قیمت بڑھائی جائے. یعنی حکومت پہ دباؤ ڈال کر جو زیادہ سے زیادہ باتیں مانی جا سکتی ہیں وہ منوائی جائیں، جس کا اظہار ابھی آپ نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اور کابینہ نے فیصلہ کیا کہ پنجاب میں بھی کابینہ میں اضافہ کیا جائے اور فیڈرل لیول پہ بھی کابینہ میں اضافہ کیا جائے، اور زیادہ تر جو نئے لوگ آئیں گے وہ آپ کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہوں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی بڑی مہم جوئی جس پہ کی جا سکے. ترین گروپ پہ بہت انحصار کیا جا رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ترین گروپ کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ 1.5 سال پہلے اسمبلی کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہیں گے. مجھے نہیں لگتا. صحیح ہے. لغاری صاحب، سینٹ میں اپوزیشن اکثریت میں موجود ہے، لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ اپوزیشن جو اکثریت میں ہونے کے باوجود ہے ناکام ہو جاتی ہے؟ ایسی کیا گدڑ سنگی ہے حکومت کے پاس؟ ہم تو پریشان تھے حکومت کی کارکردگی سے کہ حکومت کی کارکردگی پاکستان میں 3.5 سال سے انتہائی ناکام ترین کارکردگی رہی ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ بری کارکردگی کسی حکومت کی نہیں رہی. لیکن اس حکومت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اپوزیشن انہیں ایسی ملی ہے جو تاریخ کی ناکارہ ترین اپوزیشن ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اور اتنی بڑی میجارٹی میں آتے ہوئے چند ووٹوں کے فاصلے پر کھڑی اپوزیشن جو کچھ بھی کر سکتی ہے، اس اپوزیشن میں یہ دم نہیں ہے، یہ استطاعت کار نہیں ہے، یہ ان کے آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا ان کے اندر کوئی ویژن نہیں ہے، یا ان کے اندر کوئی فار سائٹڈنس نہیں ہے، یا ان کے اندر کوئی ویژن نہیں ہے. تو ایک ایسی اپوزیشن ہے جو حکومت کی بی ٹیم ہے. دراصل یہ پارلیمانی پارٹی کے طور پر، پارلیمانی گروپ کے طور پر، اپوزیشن من حیث المجموعی طور پر یہ جو ہے یہ ایک سہولت کار اپوزیشن ہے. جب بھی لیجسلیشن کے لیے ضرورت پڑتی ہے حکومت کو یہ آگے بڑھ جاتی ہے اور اپنا تعاون پیش کرتی ہے، اور اس کے بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ اس سے پہلے قانون سازی ہونے سے پہلے ان کو گالیاں ملتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن والے شیطان ہیں، ہم ان کے پاس چل کر نہیں جائیں گے. اور پھر واقعی اپوزیشن خود چل کر جاتی ہے گھٹنے ٹیک کر کونیوں کے بل، اور اس طرح سے گھسٹتے جا کر عمران خان کے دروازے پر سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہم حاضر ہیں جناب جو حکم فرمایا جائے. ایسی کیا مجبوری ہے لغاری صاحب اپوزیشن کی کہ اس طرح سے اس کو کرنا پڑتا ہے؟ یہ اپوزیشن اشارے والی ہے. اس کو اشارہ ملتا ہے چل پڑو، چل پڑتی ہے. اس کو اشارہ ملتا ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتی ہے. اس کو اشارہ ملتا ہے سو جاؤ، سو جاتی ہے. اس کو اشارہ ملتا ہے اور پھر تمہاری باری آ رہی ہے، شاید یہ بھی کہا جاتا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری باری بھی آ جائے گی، کوئی بات نہیں ہے، باری لگی ہوئی ہے، اس کی بھی باری ہے. اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم اگلی مدت کے لیے بھی آئیں گے، اور یہ دم ساتھ کر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ویژن نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ دور اندیشی نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اندر سے اپوزیشن ہے ہی نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ان کے کام ہو رہے ہیں یا کچھ بھی ہو رہا ہوگا. لیکن ایک پارلیمانی اپوزیشن کے طور پر اس اپوزیشن کا ٹوٹل فیلور ہوا ہے پچھلے 3.5 سال کے اندر. صرف ایک زمانہ گولڈن پیریڈ تھا اپوزیشن کا، پی ڈی ایم بننے سے پی ڈی ایم کے ختم ہونے تک یہ ایک گولڈن پیریڈ تھا جس میں لگا تھا کہ اس ملک میں اپوزیشن بھی ہے. لیکن یہ
پی ڈی ایم بھی ضرورتاً بنایا تھا، اس لیے کہ انہوں نے حکومت کو تعاون پیش کیا، اس کے بعد پی ڈی ایم بنا لی اور دم کھون کر آگے کہ جی ہم حکومت کو گھر بھیج رہے ہیں، اب پھر اپنے گھر چلے گئی۔ صحیح۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی ایک جو ہے آبزرویشن پیش کی جا رہی ہے کہ اس لیے بھی حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے رہی اپوزیشن، خاص طور پہ یہ جو اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں جیسے کہ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل ہو گیا، منی بجٹ کا آنا، اور آج جس طرح سے اوگرا ترمیمی بل، 2 بل جو پیش کیے گئے ہیں انہیں پاس کروا لیا گیا ہے۔ کہیں اپوزیشن یہ تو نہیں چاہتی کہ جتنے مشکل فیصلے ہیں وہ یہ حکومت کر رہے، اور اگر کل کو ان کی حکومت آتی ہے اپوزیشن میں سے کسی کی، تو ان کے اوپر یہ ملبہ نہ آئے، کیونکہ یہ تو آئی ایم ایف کی شرائط میں شامل ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو امپاور کیا جائے، خاص طور پر جو چیزوں کی قیمتیں ہیں ان سے متعلق کہ ادارے بااختیار ہوں کہ وہ چیزوں کی قیمتوں کا تعین ٹرینڈز کو دیکھ کر سکے۔ تو کہیں اپوزیشن کی یہ سوچ تو نہیں ہے کہ مشکل فیصلے جو ہیں کہ یہ حکومت کر کے چلی جائے تاکہ ان کے اوپر ملبہ نہ آئے جب وہ اس حکومت میں آئے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، وہ چیز بھی فیکٹر ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کی جو بڑی ہارش کنڈیشنز ہیں وہ ہم نے میٹ کرنی ہے اکانومی کی خاطر، اور یہ تمام بیلنس آف پیمنٹ ان کے آئی ایم ایف کی جو انسٹالمنٹ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو پھر دیکھیں نا کہ وہ پھر یہ بھی ان کا ڈیول سٹینڈرڈ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو خوب آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اپنا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ جناب آپ آئی ایم ایف کے آ کے لیٹ گئے، اور یہ آپ نے اپنا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری، ملک کی سوورنٹی، ملک کی خود مختاری جو ہے، اداروں کی خود مختاری، وہ آپ نے جناب بالکل گروی رکھ دی ہے آئی ایم ایف کے آگے۔ تو یہ ڈیول سٹینڈرڈ ہمیں نظر بھی آتا ہے ایک لحاظ سے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے تو کان پک گئے ہیں سن کے کہ بس عمران خان ان کی گورنمنٹ بس گئی کہ گئی، 15 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3.5 سال سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ ہمارے کان پک گئے جناب یہ سن کے کہ بس جی نو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، بس تیار ہو رہا ہے، بس نمبر پورے ہو رہے ہیں، بس ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اب ان کو آ جانا چاہیے، لے کے آئیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے ہاں بھائی واقعی یہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اس پہ عمل بھی اب کر رہے ہیں۔ وہ لہذا بات ہے نمبر ان کے پورے نہیں ہوں گے، ان کو پہلے دن سے پتہ ہے کہ اپوزیشن کو پتہ ہے کہ چاہے نیشنل اسمبلی ہو چاہے وہاں پہ سینٹ ہو، 13-14 کو ایسے لوگ ہیں۔ اب مجھے I'm sorry for using this term، پاکستان کی سیاست میں اور ہمارے مسلمانوں کی تاریخ میں آپ نے وہ لفظ تو سنا ہے، نام تو سنا ہے میر جعفر، تو ہمارے سیاسی میر جعفر بھی ہیں، سیاسی میر جعفر، وہ لائلٹیز اپنی چینج کرتے ہیں اوپنلی یا پھر خفیہ طور پہ، جو کہ وہ زیادہ غلط ہے، لیکن وہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جس میں یہ اپوزیشن مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بائی ڈیزائن اس طرح ہو رہا ہے کہ جو ہمارا اکنامک ٹرن اراؤنڈ کا معاملہ چل رہا ہے، حالات کو کوشش کی جا رہی کہ ایکسپورٹس بہتری کی طرف جائیں، انویسٹمنٹ آئے اور یہ ہمارے ریونیوز بڑھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بائی ڈیزائن ایک انسرٹنٹی کریٹ کی جا رہی کہ بس جی نو کانفیڈنس آیا، ہم بس نکالنے والے ہیں، ہماری گورنمنٹ آ رہی ہے تو بیوروکریٹس آپ بھی تیار ہو جائیں، پولیس والے آپ بھی تیار ہو جائیں، پارٹی کے ورکرز آپ باہر نکل آئے، آپ بھی تیار ہو جائیں، بس ہم آئے کہ آئے، لیکن آنا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک انسرٹنٹی کریٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب جس طرح سے آ کے یہ بات کر رہے ہیں اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وقت آنے پر بتائیں گے، یہ چیزیں ٹاک شوز میں ڈسکس کرنے والی نہیں ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن ساری کی ساری جو ہے وہ خود انسرٹنٹی کا شکار ہے۔ ہاں نہیں، وہ تو بات صحیح ہے، دے ویری انڈر کانفیڈنٹ اباؤٹ دیئر اون نو کانفیڈنس موو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اب جو کچھ پولیٹیکل انسینٹیوز کا جو ہم بات سن رہے ہیں کہ اپنا جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ جب عمران خان کو ملتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈز دیں، ڈیولپمنٹ اسکیم ہم نے اپنے ایریا میں کرانی ہے، ہمیں جابس کی کوٹا دیں، ویکنسیز دیں کیونکہ آگے الیکشن آ رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ڈیولپمنٹ، اور یہ بھی ہمارا پولیٹیکل کلچر کا حصہ ہے، یہ کام بھی چل رہا ہے، اور پھر ایکسپینشن آف دا کیبنٹ، بالکل یہ صرف وہی میں کہتا ہوں اتنی بہت بڑی کیبنٹ ہے، اب تو وی لاسٹ ٹریک کہ پتہ نہیں 35 ہیں، یہ 40 ہیں، 45 وزیر ہیں، ایڈوائزر ہیں، ہم تو بھول ہی گئے ہیں۔ کبھی ہم نے کہا کہ بھائی یہ اتنا بڑا ایک میں کہتا ہوں اگینسٹ ہز اون پرنسپل عمران خان گئے، لیکن بہرحال ان کی سیاسی مجبوریاں، ان کی سیاسی مسلطیں ہیں، اور یہ اب ان کو کرنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں ان الائز نے، ان اتحادیوں نے خوب میں کہتا ہوں مزے لیے ہیں، ان کو پتہ نہیں اندر کے کھانے کیا کیا ان کو اور مراد دی گئی ہیں ان کے علاقوں میں، ان کی مرضی کا آر پی او، ڈی پی او، سی پی او، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ریونیو کے لوگ،
کہ جو انہوں نے کام کروائیں. تو لہذا وہ چیز بھی ہے. تو ان حالات میں الائز جو ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم والے ہوں, چاہے وہ ادھر اپنا چودھری برادران ہوں, no way will they ever leave عمران خان. ابھی تو بھائی گولڈن پیریڈ آیا ہے پیچھے, اگر لاسٹ ایک سال جو ہے الیکشن. بریگیڈیئر صاحب, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی ابھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, کیونکہ اس بارے میں بھی کافی لوگ تجزیہ کر رہے تھے کہ یہ ملاقاتیں خاص طور پر صرف تحریک عدم اعتماد کے لیے نہیں, بلکہ جو نیکسٹ سارا سسٹم بننا ہے, نیکسٹ گورنمنٹ جو آئے گی, اس سلسلے میں بھی ساری بات چیت ہوئی. کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایم کیو ایم کو بھی آفر کی گئی, مسلم لیگ کاف کو بھی کافی بڑی آفرز کی گئی ہیں ان ملاقاتوں میں. بالکل, دیکھیں نا ابھی 1.25 سال 1.5 سال رہ گئے الیکشن میں, ٹائم گزرتے پتہ نہیں لگتا ہے. تو ابھی یہ آگے مئی جون میں بجٹ آ رہا ہے, پنجاب کے الیکشن آ رہے ہیں, لوکل گورنمنٹ کا فیز 1 28 مئی کو. تو ابھی ان کا فوکس بھی یہی ہے پی ٹی آئی کے, عمران خان کا, کہ بھائی بڑے امپورٹنٹ الیکشن آ رہے ہیں, اس میں ہم نے پنجاب میں ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہے, لہذا ان سیاستدانوں کو خوش کرو. مجھے تو کئی دفعہ افسوس آتا ہے عمران خان پہ بھی کہ اتنے اصولوں والے شخص, اتنے پرنسپل, اتنے وعدے, اتنی کمٹمنٹ کہ میں یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, لیکن پاکستان کی سیاست جب آپ پاور میں آتے ہیں تو گراؤنڈ ریالٹیز آر ڈفرنٹ. پھر آپ کو کمپرومائز بھی کرنے پڑتے ہیں, مصلحت کے بھی آپ شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر ظاہری بات ہے that is the way you move forward. صحیح. سلمان صاحب, آپ سن بھی رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کی بات, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو ہی should have known, وہ کہتے ہیں کہ 22 سال کی میری سیاسی جدوجہد ہے, جدوجہد کر کے میں آیا ہوں, اور اب آ کر جب ان سے سوال ہوتا ہے یا ان کے وزراء سے سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں, تو اب آ کر صرف یہ کہہ دینا کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں, ہمیں علم نہیں تھا, کیا یہ کافی ہے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے؟ نہیں, یہ کافی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت میں بڑے بڑے زیرک قسم کے پولیٹیشنز بھی ہیں, جو مسلم لیگ کاف میں رہے ہیں, پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, پی ایم ایل این میں رہے ہیں, اور ان کے ایڈوائزرز بھی جو ہیں وہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ میں بہت بڑے سالڈ لوگ ہیں. اس لیے میں تو کم از کم اس چیز کو بائی نہیں کرتا کہ جناب ہمیں معلوم نہیں تھا. اگر آپ کو معلوم نہیں تھا تو پھر تو یہ تو آپ کی نااہلی ہوئی نا. آپ کو سچویشن کا پتہ تھا, آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم آئیں گے تو ہمارے پاس ایک ٹیم ہے باقاعدہ 200 لوگوں کی, ہمارے پاس ہوم ورک ہے, ہمارے پاس 100 دن کا کام ہے, ہم اس میں یہ بڑا امپیکٹ کر دیں گے. اصل میں جو پرابلم آیا ہے نا, وہ 2 طرح کے پرابلم آئے ہیں. ایک پرابلم تو آیا ہے کہ جناب ان کے پاس ایک واضح مینڈیٹ نہیں تھا, اور یہ ساری کی ساری حکومت جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کی بیساکھیوں پر کھڑی رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست میں جو اتحادی سیاست ہوتی ہے وہ سوائے بلیک میلنگ کے اور کچھ نہیں ہوتی. وہ دباؤ ڈال کے کچھ لو اور کچھ لو کی بنیاد پہ کام کرتی ہے. ایک عمران خان صاحب کو پرابلم یہ آیا. دوسرا پرابلم عمران خان صاحب کو یہ آیا کہ انہوں نے اتنی تبدیلیاں کی انتظامی طور پہ, اپنی کیبنٹ کے اندر ری شفلنگ کی, اپنی معاشی ٹیم کو بار بار بدلا, اپنے معاشی ایڈوائزروں کو بار بار بدلا. آپ نے انتظامی سطح پہ دیکھا کہ پنجاب کے اندر ہی دیکھ لیں کتنے چیف سیکٹری بدلے, کتنے آپ نے آئی جی بدلے, کتنے انتظامی افسروں کو بدلا. یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے, کوئی 5-6 سیکٹری جو ہے وہ بدل چکے ہیں. یعنی آپ نے ایک تسلسل کے ساتھ جو پالیسی کو لے کے چلنا چاہیے تھا وہ تو چلے نہیں. آپ نے جسے کہتے ہیں نا 2020 کے طریقے سے میچ کھیلا ہے. ایک بندہ آیا, اس کو پسند نہیں آیا, نکال دیا. آپ نے پولیس ریفارمز کرنی تھیں, وہ آپ نے نہیں کر سکے. آپ نے ایف بی آر کے اندر ریفارمز کرنی تھیں, وہ نہیں ہو سکیں. آپ کو پولیٹیکل ریفارمز کرنی تھیں, وہ نہیں ہو سکیں. آپ کو بیوروکریٹک ریفارمز کرنی تھیں, وہ نہیں ہو سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. اور جب آپ نے بڑی بڑے دعوے کر کے کچھ اقدامات کرنے کی کوشش کی تو پورا ایک نیکسس جو ہے ان تمام لوگوں کا وہ آ کے کھڑا ہو جاتا تھا, وہ آپ کو ناکام بنا دیتا تھا. اب آپ دیکھیے پرائم منسٹر عمومی طور پہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے ہمارے ہاں جو پرائم منسٹر گزرے ہیں, لیکن یہ واحد پرائم منسٹر ہیں جو برملا کہہ دیتے ہیں کہ سسٹم ان کا ساتھ نہیں دے رہا, جو صاف کہہ دیتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے. وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ایک نیکسس بن چکے ہیں مختلف جگہ پہ. وہ ہاتھ جوڑ کے عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کا نام لو اور ہم پر رحم کرو, اس ملک کے اندر انصاف کو چلاؤ. آپ نے دیکھا کہ جو عدالتی ریفارمز کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس میں کتنے مسائل آ رہے ہیں. آپ کی سپریم کورٹ بار یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو اب واپس آ جانا چاہیے. ایک طرف وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لے کر آئیں گے, کہ وہ کیا اتنے معصوم ہیں نواز شریف صاحب کے وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ واپس آ جائیں گے. اور دوسری بات ہے کہ وہ بڑے معصوم تھے, جب ان کو بھیجا جا رہا تھا تو سارا پتہ نہیں چلا کہ نواز شریف صاحب کیا ہے. اب آپ دیکھیے اٹارنی جنرل نے خط لکھا ہے کہ جناب ہم نواز شریف کے ڈاکٹر تک رسائی لینا چاہتے ہیں. وہ ایک پرائیویٹ ڈاکٹر ہے, انہوں نے آپ کو کیا رسائی دینی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی میڈیکل ٹیسٹ ان کا نہیں ہے, تو نہ وہ نواز شریف صاحب تو گئے بھی بڑے کسی نہ کسی پلاننگ کے تحت
تحت گئے ہیں, کس نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا یہ ایک الگ سوال ہے, لیکن وہ تو نہیں آنے والے اور نہ وہ آئیں گے. اور یہ جتنے دعوے مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی ہم جا رہے ہیں, سردار ریاض صادق صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں, بس وہ آ رہے ہیں اگلی فلائٹ میں بیٹھ کے آنا چاہتے ہیں, وہ تو سارے معاملات طے ہو چکے ہیں. اس وقت یہ تاثر دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی معاملہ طے ہو گیا. پھر اسٹیبلشمنٹ کو سامنے آنا پڑا, آئی ایس پی آر کو آگے وضاحت کرنی پڑی کہ ہماری کسی قسم کی کوئی ڈیل جو ہے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے نہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہی ہے. پھر اس غبارے میں سے وہ ہوا نکل گئی ساری کی ساری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو بھی اپنے مختلف محاذوں پر اپنی ناکامی کا تسلیم کرنا پڑے گا. البتہ ایک چیلنج جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر آیا وہ کووڈ کا کانٹیکسٹ تھا. اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو مارجن ملنا چاہیے کہ بہرحال پوری دنیا کی معیشت سکڑی ہے, پاکستان بھی اس کا شکار ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود پھر میں این سی او سی کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے پہیہ جو ہے گاڑی کا وہ چلانے کی کوشش کیا. لیکن اوورآل حکومت نے جتنے بڑے دعوے کیے تھے اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے. پھر ان کی ٹیم کے اندر بڑے مسائل ہیں, یعنی آپ دیکھیے ایک بندہ دوسرے بندے سے مختلف بات کرتا ہے, ایک بندہ دوسرے بندے کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے. اب یہ جو عمل حکومت نے کیا ہے کہ یہ وفاقی وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے میں تو بڑا حیران ہوا ہوں جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی حکومتی وزراء کو جو ہے نا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ قرار دیں. وہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے دوست کم تھے, دشمن زیادہ تھے. دیکھیے نا, ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ فورن پالیسی میں ہم نے ریکارڈ ساز کامیابی حاصل کی ہیں, شاہ محمود قریشی غائب ہو گئے. ہمیں بتایا گیا کہ جناب انفارمیشن منسٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ پرفارم کر رہی ہے, فواد چودھری اس میں سے غائب ہو گئے. ہمیں کہا گیا کہ ہم نے لیجسلیٹو ریفارمز بہت شاندار طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہیں, فاروق نسیم اس میں سے غائب ہو گئے. تو جب آپ وزراء کے اندر اتنی بے یقینی پیدا کر دیں گے, اور شاہ محمود قریشی نے تو باقاعدہ ریئیکٹ بھی کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ حکومت چاہے الزام کسی کو بھی دے, لیکن حکومت کو خود بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے وہ نہیں کیا. اب دیکھیے پچھلی دفعہ جو ہے پیٹرول کی قیمت کی سمری جو ہے اس کو پرائم منسٹر نے مسترد کر دیا, اور اب وہ اکٹھے جو ہے نا اس وقت کا ملبہ بھی اور اب کا ملبہ ملا کے 12 روپے بڑھا دیا. ابھی 2 روز پہلے یہی آیا نا کہ وزیر اعظم نے مسترد کر دی, اس کے تھوڑی دیر کے بعد قیمتیں بڑھ گئی. تو پھر ریئیکشن آئے گا نا, اور لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو پھر اس کا ریئیکشن بھی آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ ان کے محاذ پہ بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. لیکن اپوزیشن کے محاذ پر کیا غلطیاں ہو رہی ہیں میں جس طرح سے کامیاب کروا رہی ہے حکومت اپنے بلز, تحریک عدم اعتماد کو اپوزیشن کس طرح سے کامیاب بنائے گی جس کے وہ دعوے کر رہے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مرتبہ ہمارا وار جو ہے وہ خالی نہیں جائے گا. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. نذیر لغاری صاحب کی طرف میں آنا چاہوں گی. نذیر صاحب, سینٹ میں ہم جو ہوا آج وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ اکثریت میں ہونے کے باوجود اپوزیشن کامیاب نہیں ہو سکی, حکومت کامیاب ہو گئی. قومی اسمبلی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اکثریت میں ہے, تو پھر کس بنیاد پر یہ اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کریں گے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 3.5 سال میں اپوزیشن نے 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, بار بار ثابت کیا کہ وہ ایک سہولت کار سبارڈینیٹ اپوزیشن ہے جو صرف اسی بات پر کام کر رہی ہے کہ جو کچھ ڈکٹیشن آئے گی ہم ڈکٹیشن پر عمل کریں گے. یہ ایک عجیب و غریب صورتحال میں آئے. اس ملک کے اندر پچھلے 74-75 سال کے اندر 4 ماشاء اللہ آئے, 4 کنگز پارٹیوں کی حکومت بنی, 1-2 دفعہ سیاسی جماعتوں کی حکومت بنی ہے. پہلے کنگز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ آئی 50s کے دور میں جب ریپبلکن پارٹی بنی, اس دور میں پھر اس کے بعد مارشل لا لگ گیا. مارشل لا کے بعد پھر ایک کنگز پارٹی بنائی گئی کنونشن لیگ, اور کنونشن لیگ نے ملک کو لے کر چلایا کچھ عرصے تک. ان پر زیادہ کام نہیں ہوا تھا, بس حکمرانوں نے, اصل حکمرانوں نے مل کر ایک پارٹی بنا دی اور اس کو چلایا. اور اس کے بعد پھر مارشل لا آیا یحییٰ خان کا, اس کے بعد ملک ٹوٹ گیا. پھر ایک تھوڑا جمہوری دور آیا, پھر مارشل لا آ گیا. اور مارشل لا کے بعد جو ہے ایک اور کنگز پارٹی بنائی گئی جو پی ایم ایل این کے نام سے یا کسی اور نام سے آئی, وہ چلتی رہی. پھر یہ آنکھ مچولی چلتی رہی. پھر یہ ہوا کہ 2000 کے ڈیکیڈ میں ایک اور کنگز پارٹی بنائی گئی کاف لیگ, اور اس کو بادشاہوں نے آئے تھے بیٹھ کر بنایا اور کہا کہ چلو اب لانچ ہو گئی ہے. بڑی پارٹیاں ہار گئیں, اور یہ جو ہے وہ اپنا مشرف کے مارشل لا کے نتیجے میں اب کنگز پارٹی آ گئی, وہ ایک کاف لیگ بن گئی, اور 2 پارٹیاں جو تھیں ان کو سائیڈ لائن کر دی گیا. اب انہوں نے کنگز پارٹی بننے کی دوڑ شروع ہوئی ہے. ایک کنگز پارٹی کو پالا جا رہا تھا, کہا کہ ہم نے 22 سال لگایا, میچور بنا دیا ہے, بڑا ایک سالڈ پارٹی بنا دی ہے, ایک پارٹی بنا دی ہے, لیکن اس پارٹی نے ڈیلیور کیا 3 سال میں پوری قوم برے طریقے سے مایوس ہوئی ہے. اتنا مایوس ہوئی ہے کہ تاریخ میں ایسی بڑی مایوسی نہیں آئی ہے کبھی.
یعنی ملک ٹوٹتے وقت جو حکومت تھی ہم اس کو نااہل حکومت سمجھتے تھے یحییٰ خان کی، یہ اس سے بھی نااہل حکومت ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس سے بڑھ کر نااہل ہے. یعنی اپوزیشن جو ہے وہ ٹوٹل منجھی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، خاص طور پر پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے تو اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے، صرف حکومت کی بی ٹیم ہے. اور بی ٹیم باقی مولانا فضل الرحمان، یہ سارے کے سارے جتنی بھی بڑی پارٹیاں اپوزیشن ہے، پی ڈی ایم ہے، فلاں ہے، یہ سب بی ٹیم ہے. اور اشارہ دیکھتی رہتی ہے کہ اس سگنل یہاں سے کیسے آ رہا ہے، ادھر سے سگنل. انہوں نے اپنے ٹرانسمیٹر آن کر رکھے ہیں اور سگنل لے رہے ہیں، جہاں سے سگنل آئے گا اس طرف کو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے غاری صاحب کہ سگنل آئے اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کینسل ہو جائے؟ یہ ہو سکتا ہے، کل ہو سکتا ہے، بالکل سگنل آ جائے گا، بیٹھ جاؤ سارے کے سارے بچے بن کر بیٹھ جاؤ، اچھی طرح سے اچھے بچے بن کر بیٹھ جاؤ، سارے اچھے بچے بن کر بیٹھ جائیں گے، چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. پھر کہیں گے اچھا جی بولو، کچھ بولو، شور کرو، پھر یہ شور کرنے لگ جائیں گے. بولیں گے نہیں بس بند کرو، اب یہ بہت ہو گیا. اسی طرح سے یہ اپوزیشن نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے، یہ کریڈیبل اپوزیشن نہیں ہے، یہ ریئل اپوزیشن نہیں ہے، یہ نقلی اپوزیشن بنی ہوئی ہے. یہ اپوزیشن ہے ہی نہیں. جہاں ان کے پاس کئی مواقع آئے ہیں کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے، نہیں دیا. یہ دیکھتے اوپر کی طرف کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے، وہاں سے فارن آفس سے سگنل کوئی کیا آ رہا ہے، کیپٹل ہل سے کیا سگنل آ رہا ہے. یہ ان کی نظریں ادھر تو نہیں جاتی ہیں پینٹاگون میں، لیکن ہر طرف یہ نظریں گھمائے رہتے ہیں. بیچاروں کو کوئی سگنل نہیں آ رہا ہے. انہوں نے ٹرانسمیٹر پورے وہ سارے کا سارا اس میں بیٹری لگائی ہوئی ہے اور ٹرانسمیٹر کو بھر کر کیا ہوا ہے، وہ آن ہے، اور لیکن وہ سگنل نہیں ریسیو ہو رہا ہے. جب سگنل ریسیو ہوتا ہے تو بڑے کمزور سگنل ہوتے ہیں، اس وجہ سے بیچارے یہ خود بھی کمزور رہتے ہیں، ان کو کوئی طاقتور سگنل نہیں آ رہا ہے. بریگیڈی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، سگنل ملنے کی کوئی امید نظر آ رہی ہے اس اپوزیشن کو، یا پھر صرف ابھی ٹائم گین کیا جا رہا ہے اور پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنے کے لیے تحریک عدم اعتماد کی باتیں، اتحادیوں سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ باتوں باتوں میں یہ اگلا 1.5 سال بھی گزار لیں گے اور پھر اگلے الیکشن میں ہی ہوگا جو بھی ہوگا؟ آپ نے میرے سوال کا جواب تو اپنے سوال کے جواب تو خود ہی دے دیے. پولیٹیکل ریلیونس، پولیٹیکل ہائپ، میڈیا گلیئر اور پولیٹیکل ایک ہنگامہ جاری رکھیں تاکہ جناب ایک پریشر بھی رہے عمران خان کی اور ان کی گورنمنٹ کے اوپر، اور اپنے لوگوں کو بھی آپ موبلائز رکھیں، جلسے جلوس، یہ چیزیں. ایک چیز میڈیا اپنی اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ بہت کلیئرلی سمجھتی ہے، ہم سب سمجھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان حالات میں جب ملک کے اندر دہشت گردوں نے پھر سر اٹھایا ہے، انٹرنل سیکیورٹی کے چیلنجز پھر بڑھ گئے ہیں، ایکسٹرنل سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ ابھی بھی بالکل موجود ہیں، چاہے وہ پاک افغان بارڈر ہو، اکراس دی افغان بارڈر، یا اس کے بعد اکراس دی پاک ایران بارڈر. ابھی ایرانین انٹیریئر منسٹر بھی آئے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ بھی گئے ہیں ٹاپ لیول افغانستان میں بات کرنے کے لیے. اور انڈیا کا تو معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تو سب کچھ موجود ہے اسی طرح، اور بلکہ وہ تو سارے اس کے پیچھے ہیں. تو لہذا ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی نارمل پالیٹکس چلے، ہیلو ہائی چلے، جلسے جلوس چلے. ٹھیک ہے، جمہوریت کا نارمل پروسیس ہے، الیکشنز ہوں، لوکل گورنمنٹ آگے چلے، لیکن انٹرنل انسٹیبلٹی کے جس سے ریاست کے اداروں کا فوکس پاکستان کے اندر ایک سلسلہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شروع ہو جائے کہ جناب یہ گورنمنٹ اب چلی گئی، اب ایک نئی گورنمنٹ آ رہی ہے، وہ 12 ہفتے کی ہوگی، 10 ہفتے کی، پھر نئے الیکشن ہوں گے، اس کی پوری تیاری ہوگی، سارا سسٹم آپ کا آگے پیچھے ہو جائے گا. آپ کی وہ جو ریونیوز کی کلیکشن ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. آگے آپ کے بجٹ آ رہا ہے مئی جون میں، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آج کل بالکل سٹیلمنٹ میں گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی، فورن انویسٹمنٹ اس طرح نہیں آ رہی، تو لہذا بہت اچھے کام جو ہے وہ رک جائیں گے. تو پاکستان کا ڈیموکریٹک پروسیس رکنا نہیں چاہیے، وہ تو صحیح بات ہے، لیکن افراتفری اور مارکوٹائی، ہنگامہ رائی، ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے اندر آپ جو مرضی چاہیں کریں، لیکن ملک کی انٹرنل سیکیورٹی، ملک کے یہ جو معاملات ہیں اس میں خلل نہیں پڑنا چاہیے، ان دا سینس کہ اس کا ریاست کے ادارے اس چیلنج کو سب سے امپورٹنٹ چیلنج سمجھتے ہیں. الیکشن جمہوری پروسیس تو چل رہا ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، سینٹ بھی ہے، بل بھی پاس ہو رہے ہیں، چاہے جیسے بھی ہو رہے ہیں، لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو رہے ہیں، کے پی میں اپنے پنجاب کی باری ہے، پھر سندھ میں ہونے ہیں، وغیرہ وغیرہ. سو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ یہ تمام چیزوں کو سمجھتی ہے.
تو یہی ان کے لیے ایکسٹرنل کافی ہے کہ جناب یہ وقت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا نہیں ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن ہو. نو سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لہذا یہ پتہ ہے ٹھیک ٹھاک ان کو اپنا پتہ ہے ریاست کے اداروں کا مائنڈ سیٹ اپوزیشن کو. صحیح. اب سلمان صاحب، جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ حکومت جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عہدے بھی دے سکتی ہے، مراد بھی دے سکتی ہے اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. اپوزیشن کے پاس ایسا کیا ہے آفر کرنے کے لیے اتحادیوں کو؟ کل ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں اختیار ولی خان صاحب، نون لیگ کے رہنما، تو میں نے ان سے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس جذبہ حب الوطنی ہے، ہمارے پاس محبت ہے دینے کے لیے. تو یہ محبت جو ہے یہ کافی ہوگی اتحادیوں کے لیے؟ یہ میرے بڑے پیارے بھائی نذیر لغاری صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ مجھے بتا دیں یہاں کون سی جمہوری سیاست ہو رہی ہے، کون سی حب الوطنی کی سیاست ہو رہی ہے، کون سی نظریاتی سیاست ہو رہی ہے، کون سی فکری سیاست ہو رئی ہے، کون سی عوام کی سیاست ہو رہی ہے. یہ سب سارا کے سارا اقتدار کی بندر بانٹ کا کھیل ہے نا. اسی لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ پی ٹی آئی کا ہم خیال گروپ ہو، چاہے وہ جہانگیر ترین گروپ ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، اور چاہے وہ مسلم لیگ کاف ہو، اور چاہے وہ باب پارٹی ہو بلوچستان کی، سب کو پتہ ہے کہ اگلے 1.5 برس جیسے بریگیڈیئر فاروق حمید نے کہا اس میں کافی حکومتی سطح پہ بندر بانٹ ہونی ہے. اور وہ بندر بانٹ آپ نے ابھی خود بھی بتا دیا، میں نے بھی کہا کہ تو وزارتوں کی شکل میں سامنے آ رہی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ایک ہیوج قسم کا ڈیولپمنٹ فنڈ آ رہا ہے جو لوکل گورنمنٹ الیکشن کے کانٹیکس کو بیس کر کے کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلی بار پنجاب کے اندر تاریخ میں براہ راست میئر کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں. تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ اس سارے کھیل کے اندر اتحادی تو زیادہ سے زیادہ گین کرنے کی کوشش کریں گے، زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لیں گے. میری اطلاعات کے مطابق صرف 5 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جس میں مثال کے طور پہ منڈی بہاؤالدین ہے، حافظ آباد ہے، گجرات ہے، سیالکوٹ ہے، چکوال ہے. یہ 5 ڈسٹرکٹس کے اندر ہی اربوں روپے کا فنڈ جو ہے مسلم لیگ کاف کے لوگوں کو ملنا ہے. تو اس لیے کون بے وقوف جو ہے جو وہ ایک ڈوبتی ہوئی جو ہے کشتی میں سوار ہوگا، جس میں نذیر لغاری کے بقول کے اس اپوزیشن کے پاس تو کوئی وزڈم ہی نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، پھر کون ان کی باتوں پہ اعتبار کرے گا؟ دیکھیے یہ چودھری برادران ماضی میں کئی دفعہ نواز شریف صاحب کی باتوں پر اعتبار کرتے رہے، اور بعد میں ان کو کیا ملا؟ یعنی چودھری شجاعت صاحب سے ملنے کے لیے نواز شریف صاحب تیار نہیں ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے. اور کل وہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر سعید الہی جو سابق وزیر بھی رہے ہیں مسلم لیگ نون کے، کل وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جناب اتنی موٹی موٹی باتیں سناتے تھے ہمیں شہباز شریف صاحب مسلم لیگ کاف کے بارے میں، اور جب وہ ان سے اس دن ملنے جا رہے تھے تو کہ میں حیران تھا کہ یہ کیسی ہماری پاکستان کی سیاست کے تضادات ہیں. ایک دن کسی کو برا کہتے ہیں کہ ایک دن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دن زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں، مریم کے بارے میں، شہباز شریف کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، ایک دن شہباز شریف صاحب ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، ایک دن فضل الرحمان ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں. تو اس لیے یہ سیاسی طور پر ایک یتیم اپوزیشن ہے، اس کے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اور جب 2023 کی بات کی جا رہی ہے، یہ کس نے کہہ دیا کہ 2023 کے اندر جو حکومت بنے گی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے، وہ مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے، وہ جے یو آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے؟ اور کون ان کے باتوں پہ اعتبار کرے گا کہ جناب آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں وعدہ تھا کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، تو شہباز شریف صاحب کو بنا دیا گیا. یعنی کہیں انہوں نے اپنے اعتبار کہیں بنائے ہو، مینٹین کیے ہوں، تو اتحادی جماعتیں ان کے اوپر اعتبار کریں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو جہانگیر ترین گروپ اس وقت بارگیننگ کر رہا ہے وہ بھی اپنی قیمت بڑھا رہا ہے، کیونکہ ان کو خدشہ یہ ہے کہ کہیں پی ٹی آئی اگلے انتخاب میں ان کو ٹکٹ نہ دے. ان کو خدشہ یہ ہے کہ اس دفعہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ملنا کہیں ہمیں نظر انداز نہ کر دیا جائے. تو اس لیے جہانگیر ترین کو بھی پتہ ہے. اور یہ جو بات ابھی نذیر لغاری صاحب نے کہی ہے نا کہ ہماری پوری اپوزیشن اشاروں کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہے، اور آج انصار عباسی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے اشاروں کے منتظر ہیں. تو مجھے بتائیے جب اشارے آئیں گے تو پھر وہ ارکان قومی اسمبلی جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے ان کو بھی چلے جائیں گے، پھر وہ پارٹیاں بھی بدل دیں گے جنہوں نے بدلنی ہے. ابھی تو ان کو کوئی اشارہ نہیں ملا، اس لیے وہ پارٹی اب حکومت کے ساتھ انٹیکٹ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی پولیٹیکل ایڈونچر اور کوئی مہم جوئی نہ تو اپوزیشن کر سکتی ہے، اور جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو اس لیے اور یہ جو حالت ہے اس وقت ملک کی خاص طور پہ گورننس کے کانٹیکس میں، اس میں کوئی پارٹی اپوزیشن کی پارٹی آ کے اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم بھی ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. آج جو گالیاں عمران خان کی حکومت کو پڑ رہی ہیں، کل وہ خود اپنے اوپر کیوں ڈالنا شروع کر دیں گے؟ ان کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ پیٹرول کو 70 روپے کے اوپر لے آئیں گے، 80 روپے پہ لے آئیں گے، ڈالر جو ہے وہ 100 نیچے لے کے 120 پہ لے آئیں گے؟ تو مجھے لگتا یہ ہے
کہ یہ سارا کھیل تماشا یہ سوال بھی جب پوچھا جاتا ہے، یہ سوال بھی جب پوچھا جاتا ہے نا اپوزیشن رہنماؤں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو اس بارے میں بھی بتا دیں گے. یہ وقت کے بارے میں بھی سن لیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ صرف 4 لوگوں کو پتا ہے ہماری کامیاب حکمت عملی آخر میں کیا ہوگی. اب بندے 6 ہیں اور یہ 4 کیسے ہو گئے؟ ایک طرف مریم ہے، نواز شریف ہے، ایک طرف بلاول بھٹو ہیں، ایک طرف آصف علی زرداری ہیں، ایک طرف مولانا فضل الرحمان ہے، اور ایک طرف جو ہے شہباز شریف ہے. اگر ان 6 میں سے 4 کو پتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان میں سے 2 لوگوں کو جو ہے نا پھر اندھیرے میں رکھا گیا ہے. تو میں تو اس فارمولے کو بھی نہیں مانتا جو رانا ثناء اللہ پیش کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد مزید اس بارے میں بات کریں گے. ناظرین سٹے وتھ. جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اپوزیشن اور حکومت کی سیاست سے متعلق کہ کون جو ہے وہ کامیاب حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھے گا. نذیر لغاری صاحب، اس وقت جو حالات ہیں، جو مہنگائی کی صورتحال ہو چکی ہے، لوور مڈل کلاس کی تو بات کیا کرے، جو مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ہے وہ بھی اب گھبرانا شروع ہو چکے ہیں، اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. تو آپ کو لگتا ہے اگر اپوزیشن جماعتیں مارچ کرتی ہیں، پیپلز پارٹی تو کرنے جا رہی ہے، اگر پی ڈی ایم بھی مارچ کرتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام اتنے تنگ ہیں کہ ان کے ساتھ نکلیں گے بڑی تعداد میں؟ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ پتہ چلے نا کہ اپوزیشن کیا کرنا چاہتی ہے. پہلے پتہ چلے کہ اپوزیشن کا انٹینشن کیا ہے، وہ کیا حکومت کو واقعی گھر بھیجنا چاہتی ہے. عوام تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکومت کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے، حکومت کی ہر کارروائی کا ساتھ دے رہی ہے. عوام کس بات کے لیے نکلیں گے؟ کیا عوام کو نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت سے جان چھوٹ رہی ہے، جس حکومت نے ایک عذاب کی صورت میں اس ملک کے اوپر جو ہے نازل ہوئی ہے؟ کیا لوگ سمجھیں گے کہ جناب ہمیں ان کا ساتھ دیں گے تو ہمیں ساتھ لے کر چلیں گے اور لوگوں کو تبدیلی کی راہ دکھائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ڈیڈ لاک آ گیا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں. جو کوشش ہو رہی تھی کہ سوسائٹی کو ڈیپ پولیٹیسائز کر دیا جائے، سوسائٹی کو ڈیپ پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. اب سوسائٹی، آپ کی پاکستان کے عوام جو ہیں، ان کو سیاست میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے ثابت کیا ہے کہ وہ موقع پرست ہیں اور اپنے موقع کی تلاش میں جب موقع ملے گا وہ موقع پر جھپٹ پڑیں گی. پاکستان کے اندر کرپشن عام ہوئی ہے، پاکستان میں لوٹ مار عام ہوئی ہے، پاکستان میں فارن ایجنڈا آیا ہے، آئی ایم ایف کا ایجنڈا آیا، اس کی ٹوہ کی جا رہی ہے، اس کو نافذ کیا جا رہا ہے. لوگوں کی کھال اتاری جا رہی ہے، کسی کو جاب نہیں ملتی، کسی کو جاب نہیں ملتی. چپراسی کی بھی جب تک وہ کسی کی مٹھی کو گرم نہ کرے، کسی جگہ پر بھی لوگوں کو نہ جابز مل رہی ہیں، نہ لوگوں کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں، نہ روزگار مل رہا ہے، نہ ان کو چیزیں سستی مل رہی ہیں. پاکستان کے اندر بھی جو چیزیں تیار ہوتی ہیں، اناج تیار ہوتا ہے، سبزیاں یہاں پر اگائی جاتی ہیں، وہ تک لوگوں کو سستی نہیں مل رہی ہیں. یہ حکومت ایک عذاب ہے اور اپوزیشن مزید عذاب ہے، اور اپوزیشن کچھ بھی ڈیلیور کرنے کو تیار نہیں ہے. حکومت بھی تیار نہیں ہے اور اپوزیشن بھی تیار نہیں ہے. لیکن فاروق حمید صاحب، ایک اور معاملہ جو بڑا اہم ہے، صحافیوں کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے، جس طرح سے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، جو صحافیوں نے کیا اس کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی بات ہونی چاہیے. محسن بیگ صاحب کی میں بات کر رہی ہوں. مراد سعید صاحب سے متعلق انہوں نے جو زومانی گفتگو کی، اسے تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ان کی اس بات کے اوپر ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا. لیکن جس طرح سے کارروائی کی گئی، آج مراد سعید صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ پرفارم کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس طرح کی گفتگو میرے بارے میں کی جائے گی کہ میرا پہلا نمبر کیوں آیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک تھا کارروائی کرنے کا ان کے خلاف؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ کسی کی ذات کے اوپر منی خیز قسم کے کامنٹس پاس کرنا، بالکل. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا سوچا سمجھا کیمپین تھا اگینسٹ دی آنریبل فرسٹ لیڈی. یہ ہائیلی کنڈیمیبل ہے. یہ کیا شو کرتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ ان کی پولیٹیکل گرومنگ بھی نہیں ہے، ان کی اپنی پتہ نہیں ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی اپنی گرومنگ، پرسنل گرومنگ کیسی ہے، تو بہت ریفلیکٹ کرتا ہے ایسی لوگوں کے اوپر. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ محسن بیگ صاحب، جو کہ آئی فاؤنڈ ہمیشہ ان کو میں نے ان کے ساتھ ٹاک شو میں رہا ہوں، وہ بڑی سیریس گفتگو کرنے والے شخص ہیں. پتہ ہی ان کو کیا ہوا اس چینل کے پروگرام میں کہ ظاہری بات ہے، پھر بات وہی آتی جو سلمان عابد نے صاحب نے ابھی کہا کہ somebody is there جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کو غلط ایڈوائس دے رہے ہیں. اور ایک تو وہ جو 10 وزراء کو نمبر 1 to 10 والا جو فنکشن تھا، اس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک خام خواہ لوگوں کو بہانہ بن گیا
अपना मुराद सईद को टारगेट करने का, विच ऑफ कोर्स इज हाईली कंडेमेबल। एक तो ये, और दूसरा मैं एक और यहीं पे बात भूलना जाऊं, मुझे लग रहा है कि देयर आर सम पीपल इवन नाउ जिनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समझ नहीं सके हैं अराउंड हिम ब्यूरोक्रेसी में, ये जो ओगरा की कीमतें आती है 12 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, किसी को पता है कि क्या ये सही फार्मूले के मुताबिक ये रिकमेंडेशन की जो है वो ठीक है? वो तो अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर उसको 50% कम कर देते हैं, शायद उनको भी पता है कि ये जो है ना एक हंगामा कराएंगे मेरे खिलाफ आम लोगों में, तो ये भी उनको देखना चाहिए ओगरे में कौन लोग बैठे हैं, इनकी क्या बैकग्राउंड है, किसके दौर में ये लोग आए थे, इनका क्या एजेंडा है, इनकी क्या एफिलिएशन तो नहीं है कोई अपना PMLN के साथ। तो एक तो ये बात। दूसरा मैं ये कहूँगा कि हाँ, ये थोड़ा सा मिस हैंडल इन द सेंस हुआ है कि अब कोर्ट ने भी कह दिया है, अब जल्दबाजी में किया क्या वी डोंट नो, बट कि जनाब ये वारंट नहीं था और वो मोहसिन बेग के घर में गए। लेकिन अगर चलो वारंट नहीं भी था, अगर मैं मोहसिन बेग साहब की जगह होता तो मैं कहता जी चलें ठीक है, कहाँ जाना है, पुलिस स्टेशन जाना, मैं चलता हूँ आपके साथ। मुज़ाहमत जो है नहीं होनी चाहिए। मोहसिन बेग साहब इतने बच्चे नहीं हैं तो उनको ये मालूम हो कि ये लोग जो आए हैं ये FIA के हैं, पुलिस के हैं, कौन लोग हैं। जारी बात उन्होंने अपनी शनाख्ती कार्ड दिखाया होगा, लेकिन उनको यरगमाल बनाना, उन पे बंदूक तानना और फिर बाहर आके जिस तरह मोहसिन बेग साहब, मैं तो उनका कभी सोच ही नहीं सकता था कि वो उनका ये अपने पर्सनालिटी का ये इमेज रुख जो है वो भी मेरे पिक्चर ये मेरे सामने आएगी जैसे उन्होंने बंदूक तानी। मैं एक बात आपको बता दूं, ईमान से मोहसिन बेग साहब इज वेरी वेरी लकी। अगर खुदा न खास्ता ऐसा वाकया कहीं और तक किसी मुल्क में, अमेरिका में बरतानवी पुलिस के साथ, आपको पता है जब उन पे आप बंदूक तानते हैं तो फिर वो सीधा वो फायर बैक करते हैं, क्योंकि उनके पास फिर वो पूरी जस्टिफिकेशन होती है कि जनाब मुल्जिम ने या जो शख्स उसने तो हम पे बंदूक तानी थी, तो लिहाजा दे हैव अ राइट टू फायर बैक एंड रिमूव हिम फ्रॉम द सीन। शुक्र है वो मामला कुछ नहीं हुआ और बचा हो गया। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि मोहसिन बेग साहब जो हैं, और ऐसे लोग भी हैं अभी, आप ये ज़ाती कैरेक्टर असैसिनेशन, आप सियासी इख्तलाफ जितना मर्जी करें, हम भी बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं आपके मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बैठ के इमरान खान की पॉलिसीज को, अभी आपके प्रोग्राम में मैंने उनको क्रिटिसाइज किया है, लेकिन नहीं, कैरेक्टर असैसिनेशन उनकी फैमिली की, उनकी अपनी जात की, ये बिल्कुल अलाउड नहीं होनी चाहिए। सलमान साहब ठीक हो गया, ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया। एक लास्ट बात मैं कह दूं, देखिए आपका भी बड़ा तजुर्बा है और भी माशाल्लाह बड़े एंकर्स हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ उस प्रोग्राम में वो जो एंकर साहिबा थी उनका भी काम था, लगता है उन्होंने शरारत की है, किया, क्यों उसके पसे बढ़ता, क्या उनका एजेंडा था, कौन उनको उकसारा था कि मैं देख रहा था। बिल्कुल रोका जा सकता था इस ज़ूमानी गुफ्तगू को, बिल्कुल रोका जा सकता था। सलमान आबिद साहब, आप इसके ऊपर कोई कमेंट, वक्त कम रहेगा। मैं तो सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि हमारे जो सहाफती दोस्त हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सहाफत में और सियासत के दरमियान जो एक बड़ी बारीक लकीर होती है ना, उसको मेंटेन करें। आप सहाफ़ी हैं तो फिर सहाफ़ी रहे। जब आप सियासतदान बनने की कोशिश करते हैं, सियासी जमातों के तर्जुमान बनने की कोशिश करते हैं और एक सियासी एजेंडे के तहत कोई प्रोग्राम करना शुरू कर दें, तो फिर मैं समझता हूं कि वो चीज़ ठीक नहीं है। ये खुद हमारी जर्नलिस्ट बरादरी को और उनकी एसोसिएशनों को भी रिव्यू करना चाहिए, कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है कि अब सहाफ़ियों के नाम ले तो उनके सियासी एजेंडे जो है वो डोमिनेंट हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, और ये सिर्फ हमें नहीं पता बल्कि आवाम को भी पता और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट देता होना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो खवातीन के बारे में या जो आप नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं, वो चाहे हुकूमत में जमातें शामिल हैं और चाहे वो अपोजिशन में शामिल हैं, उनकी हर सतह पे हौसला शिकनी होनी चाहिए। हौसला शिकनी होनी चाहिए, बल्कि कार्रवाई भी होनी चाहिए, मुझे तो ये लगता है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों को करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।